आर्टिकल 6 की जद में वो आता है, मगर कोई कानून आइन बगैर वर्दी वाले को तहफ्फुज नहीं देता कि वो आइन शिकनी करे और उस पर आर्टिकल 6 ना लगे। जो रोल कासम सूरी। जी, अब आपने सुना जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे थे कि वर्दी वाले को ये हक हासिल नहीं है कि वो आर्टिकल 6 का इतलाक़ होना चाहिए जब वो इस तरह की कोई करता है, इक़दाम उठाता है। तो फिर मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ, एंड में तो कोई उनके ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं हुआ, उनको तो जाना भी दिया गया, अब तो वापस आने की भी उनको इजाज़त दे दी गई थी। तो आज जो गुफ्तगू कर रहे हैं और आर्टिकल 6 लगाने की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली में ख़ुद क्या अमल करते रहे हैं ये हमें भी पता है। फिर ऑफ कोर्स तलाल चौधरी साहब भी ऑफ कोर्स सेकंड इन कमांड हैं ये एंटी इमरान खान स्टेटमेंट्स के, उनको भी सुनिए। ये मुमकिन नहीं है कि आप लोगों पर छोटे छोटे इल्जाम लगाकर अपनी सियासत करें और जब आप पर सही इल्जाम लगें तो उसका आप जवाब ना दें। सिर्फ पंजाब में जो कुछ हो रहा है, पंजाब में रोजाना दिहाड़ी लगाई जाती है, यानी परवेज अलाई साहब अपने बेटे क्राउन प्रिंस मोनस अलाई के साथ दिहाड़ियां कर रहे हैं और इमरान खान की मर्जी से कर रहे हैं। सिर्फ एक डील के अंदर जो कि निजी हाउसिंग सोसाइटी के लिए ग्रीन लैंड को ब्राउन लैंड में सियालकोट, खारियां, फैसलाबाद और झेलम में तब्दील करने के लिए 4 बिलियन की डील हुई है। इमरान खान को पता है पर तो नज़र है, और जो डील हमने करनी है IMF से और जो उनकी शराइत माननी है उस पर कितना जोर दिया जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है तैमूर झगड़ा साहब ने, जो मिनिस्टर फाइनेंस के ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। झगड़ा साहब बहुत मेहरबानी, आपने आज ज्वाइन किया हमें। ज़ाहिर एक बहुत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ऑपरेशंस की बात सामने आ रही हैं और ज़ाहिर है कि ये जो मईशत है उसको खुद मुख्तारी और हमारा जो वक़ार है मुल्क का और कौमी सलामती को भी अब उसके साथ नथी कर दिया गया है। तो अब ये आपको क्या लग रहा है कि एक तो इसमें बलूचिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी करने के लिए तो नहीं बुलाया गया किसी को आपके यहाँ से, तो ये एक जायज़ शिकायत आज फवाद चौधरी साहब ने की है। इस पर आपकी कोई और बात हुई है या आपको कोई नोटिफिकेशन आया है कि गोइंग टू मीट यू इन द फ्यूचर? आज का तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहली मीटिंग हुई थी जुमे को, तो उस दिन मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को फोन किया कि क्या आपको बुलाया गया है, तो बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने कहा कि नहीं बुलाया गया। फिर चीफ सेक्रेटरी से भी पूछा, क्योंकि शायद मैं सोच रहा था कि पॉलिटिकल इख्तिलाफात की वजह से वो ये नहीं चाहते कि चीफ मिनिस्टर आए, तो चीफ सेक्रेटरी को भी नहीं बुलाया गया था। बाकी सारी बात ठीक है, देखें नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, लेकिन आपने जैसे खुद कह दिया, बड़ा अजीब लगता है कि इस टाइप के नेशनल सिक्योरिटी एफर्ट में जहां पे आपको प्रोविंशियल इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत होगी, प्रोविंशियल और फेडरल बाइन चाहिए होगा, कि वहां पे आप जो है वो ज़हमत भी नहीं देते उन प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को जहां पे ये सारा काम होना है। मेरे ख्याल में यही आपको PMLN और PDM के ऑपरेशनल मॉडल में जो खामियां हैं उसको साफ ज़ाहिर करते हैं। इससे बेहतर वजाहत हो नहीं सकती इनका जो माइंडसेट है और इनके जो कॉल और फेल में तजाद है। झगड़ा साहब, क्योंकि ये बहुत अहम इशू है, ये जो ज़ाहिर अगर ऑपरेशन होता है तो ज़ाहिर है लोग डिस्प्लेस भी होंगे, फिर ज़ाहिर है उनको घर बार नहीं होगा, खाना नहीं पहुंच सकेगा, और वैसे भी अब हम 33 मिलियन सैलाब ज़दगान को भी फेस कर रहे हैं। तो ये जो एडेड बर्डन आने वाला है स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा में आएगा, क्योंकि हमें पता है इसका एक बैकलैश इफेक्ट आएगा, तो आप समझते हैं उसके लिए क्या खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के पास इतने फाइनेंसेस हैं, या फिर हम देखेंगे फेडरल की तरफ और फेडरल फिर हमें आपको कुछ नहीं देगा? सरा फेडरल की तरफ देखना शायद गलत एक्सप्रेशन है। अच्छा, ओके। कि पाकिस्तान में जो हमारा फाइनेंशियल कंस्ट्रक्ट है उसमें ज्यादातर टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान के बिहाफ पे कलेक्ट करता है और फिर अपना अपना हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा। क्या आपको ये पता है कि जैसे आपने कहा डिस्प्लेसमेंट जो अगर लोगों की किसी वक्त होगी, तो ये पता है कि जो 17 अरब रुपए पिछले डिस्प्लेस्ड लोगों के लिए कबायली अजला के बजट में ग्रांट आता था, ये पहला साल है कि उसमें 1 रुपए नहीं बजट हुआ, नंबर 1।
نمبر 2, کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ بنو آپریشن کے بعد جب ہم نے سی ٹی ڈی سے میٹنگ کی تو جو وہاں پہ پتا چلا کہ جو فائنانسز ان کو اپنے ہیڈ کوارٹرز نہیں, ریجنل آفیسز کو ٹھیک کرنے کے لیے چاہیے تھے, وہ اس لیے نہیں ڈسبرس ہوئے تھے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو فاٹا کے ڈیولپمنٹ بجٹ کے ریلیزز روک کے وہاں پہ 2-3 MNAs کے ساتھ ڈیل کر کے جو 55 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ بجٹ تھا اس کو 5 ارب روپے کے ریلیزز روک کے ان کو کوئی آدھے ارب روپے کی اسکیمیں ان کے حلقوں میں دے کے پورے فاٹا کا سودا کر دیا. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ اس کے باوجود ہم نے سی ٹی ڈی کو پچھلے ہفتے میں کوئی 3 ارب روپے کی فائنانسز اویلیبل کی ہیں, لیکن اس کے لیے بھی جتنا بڑا چیلنج ہمیں ادا کرنا پڑا اس لیے کہ صرف قبائلی اضلاع کے بجٹ میں جو شرنکیج ہوئی تھی وہ تو چھوڑ دیں کہ ہمارے اپنے کوئی 120 ارب روپے جو خیبر پختونخوا کے شہر کے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ یہ مان رہا ہے کہ ہمارے پاس ہیں اور ہم نہیں دے رہے, اور جو ان کے پارٹنر ہیں مولانا فضل الرحمان انہوں نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پیسے نہ دیں. تو اگر یہ پی ڈی ایم کی کنسنسس بلڈنگ ہے تو ہم نے تو اپنا رول پہلے بھی ادا کیا ہے, بعد میں بھی ادا کریں گے. میٹنگ کے اندر کیا کہا گیا نہیں کہا گیا مجھے معلوم نہیں ہے کہ خیبر پختونخوا کی وہاں پہ نمائندگی نہیں تھی, لیکن کم از کم اگر میرے سے رائے پوچھتے تو اس طریقے سے کنسنسس کسی بھی آرگنائزیشن میں نہیں بلڈ ہوتا, خاص طور پہ جب اتنا سیریس معاملہ ہو کہ آپ نے ملیٹنسی کے اگینسٹ کوئی جنگ یا سر اعلامیہ تو جاری ہو گیا جس میں سے میں نے سیدھا نکات آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں. وہ 33 ملین سیلاب زدگان کا بھی ایک معاملہ ہے. پھر اس بات پر بھی بار بار زور دیا گیا ہے جو کہ معاشی استحکام بہت ضروری ہے, معیشت کو بہتر کرنا بہت اہم ہو گیا ہے. اور دیکھیے نا, اگر تو یہ آپریشن ہونا ہے تو اس وقت تو ہمارے پاس قرضے دینے کے پیسے نہیں ہیں, سیکورٹی بجٹ کو پورا کرنے کے پیسے نہیں ہیں. اب ہم ایڈیشنل کاسٹ دیکھیں گے آپریشنز کی, اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے. تو ان اینی کیس اب IMF کے پاس جانے کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. اب اس کو سٹال تو کیا ہے ڈار صاحب نے اب تک, اور آج تو عمران خان صاحب نے بھی کہہ دیا کہ there is no other way around this. تو اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں ہیسیٹیٹ کر رہے ہیں؟ بیکاز وہ $800 بلین کا جو روپیز کا جو نئے ٹیکسز لگنے ہیں, ریونیو ٹیکسز, کیا یہ وجہ ہے یا 9th اور 10th راؤنڈ میں کیوں اتنا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ رکاوٹیں پڑ گئی ہیں؟ ڈار صاحب کیا غلط کر رہے ہیں؟ چلیے شکر ہے کہ یہ تو ابھی پاکستان ماننے لگ گئی کہ خود ہی یہ سٹال کر رہے ہیں, اور جو یہ پہلے IMF کے لحاظ سے پروناؤنسمنٹس کرتے تھے کہ شاید سب سے کم نیت انہی کی. اینڈ آئی ہوپ, اور سنا آپ نے میرے سے لاسٹ ٹائم بھی پوچھا تھا کہ جب ہم نے اگست میں ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کو فائنینشیل ایشوز پڑ سکتے ہیں, ہم نے IMF کا MOU سائن کیا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمیں اپنا حق چاہیے. تو آج وہ ساری باتیں ثابت ہو رہی ہے کہ 1 by 1 وہ جو سارے شرائط ہم نے رکھے تھے وہ صوبے کے اور پاکستان کے حق میں تھے, اور 2 کہ ہم IMF کی ڈیل کو کبھی سیبوٹاج نہیں کر رہے تھے. اگر IMF میں یا پاکستان کی معیشت کے بارے میں کوئی نان سیریس ہے تو یہی گورنمنٹ ہے کہ جس دن ان کی فائنانس منسٹر نے IMF کی agreement sign کی. There might be a contradiction on that because وہ mines تو بچا کے عمران خان صاحب بھی گئے تھے, اور جو سبسڈی لاسٹ انہوں نے ظاہر ہے ریو آف کی تھی, تو that was also of course یہ problematic تو ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ بھی کوئی مطلب باغ تو نہیں چھوڑ کے گئے تھے یہاں پہ پیسوں کا, لیکن پرابلم یہ ہے سر اس وقت کیا کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سخت فیصلہ ہے, کیونکہ ٹیکنوکریٹ کی بات ہو رہی تھی, ٹیکنوکریٹ حکومتوں کی بات ہو رہی تھی, اس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا, حکومت نے بھی کیا, اس بات پر زور بھی دیا گیا کہ معاشی ایکسپرٹس بھی یہ بات کر رہے ہیں, اور یہ مانا گیا کہ یہ زیر بحث آئی ہے, یہ بات زیر گفتگو ہے, اور اس پر گفتگو ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ دیٹ واز اے کانکریٹ پلان. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ حکومت کم از کم ڈار صاحب وہ کریں گے, وہ جو کڑوا گھونٹ اب پینا ہے وہ پیئیں گے, اور ہمیں بھی ظاہر ساتھ میں زہر دیں گے؟ جی سر. 3-4 چیزیں. پہلی چیز تو یہ کہ جہاں تک آپ نے کانٹرڈکشن کی بات کی, وہ کانٹرڈکشن کی بات تب ثابت ہوتی اگر ہم ایک بار پالیسی کنٹینیوٹی کا ایک گورنمنٹ کو موقع دیتے. اگر نہیں دیا تو پھر جس نے نہیں دیا رسپانسبلٹی اس کی ہے, کیونکہ اس وقت میں جو انسرٹنٹی تھی, آپ جو ڈیسیژن لیں اس کے کانسیکوینسز آپ کو بیئر کرنے پڑیں گے. لیکن اگر آپ کو موقع ملے ٹو سی اٹ تھرو, اب کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز یہ تو واقعی ہے
کہ IMF جانا چاہیے, لیکن یاد رکھیں کہ اگر 8 مہینے پہلے الیکشن ہوتے تو پچھلے 8 مہینوں میں بہت سے ایسے ڈیسیجنز ہو سکتے تھے جن کی کاسٹ ابھی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہوتی. ہم نے 8 مہینے میں صرف یہ جو کاسٹ ہے فیصلے نہ لینے کا, جو اس کی قیمت ہے, وہ زیادہ کی ہے. تو IMF کے پاس تو ہر حال میں جانا ہے. اور اگین نوٹ اٹ ڈاؤن کہ اگر عمران خان یا PTI اتنی نان نوبل, لیکن اس بار آپ وعدہ کریں کہ آپ کوئی شرارت نہیں کریں گے, آپ اور شوکت ترین صاحب, کوئی فون کی آڈیو شاڈیو نہیں نکلے گی آپ کی, رکاوٹ دوبارہ سے کہا تھا کہ شرارت اس وقت بھی نہیں تھی. میں نے آپ سے پچھلے بار بھی کہا تھا کہ جو لکھا تھا اور جو کہا تھا, I stand by that and I still stand by it. چلو let's not repeat it again. چلے کم از کم یہ دوبارہ نہ ریپیٹ کیجئے گا, جو whatever you stand by. دو مختلف چیزیں. ایک یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں, ہاں میں کبھی لینڈ لائن پہ کسی کو فون کال جو ہے وہ شاید نہ کروں, کیونکہ یہاں پہ جو ہے وہ قانون صرف کچھ لوگوں کے لیے ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. لیکن آپ جو ہے وہ نسخہ جو ہے وہ مانگ رہے تھے. ایک تو IMF کے پاس جانا, دوسری چیز اس کے علاوہ شارٹ ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں کچھ فیصلے لینے, اور کچھ ہمارے گورننس سٹرکچرز ہیں, یہ جو ہمارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کانٹروینشن ہے IMF کی ڈیل کی, یہ بڑے آسانی سے مل بیٹھ کے ڈسپائٹ آل پولیٹیکل ڈفرنسز حل ہو سکتے تھے. میری تو اتنی وسعت ہے نا کہ میں صرف یہ فلیگ کر دوں, اور اس وقت میں نے سیکرٹری فائنانس کو کہا تھا مجھے ڈر یہ ہے کہ آپ کے فائنانس منسٹرز بدل جائیں گے. وہ بدل گئے. لیکن اگر یہ سارا کچھ کرنے کی جرت نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, تو پھر واقعی حل ایک فریش الیکشن, اور فریش الیکشن اس لیے کہ سٹیبل گورنمنٹ آئے, ٹیکنوکریٹس نہیں. اوکے سر, I hate to burst your bubble, بٹ اگر یہ آپریشن ہو جاتا ہے شروع, کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کی جو اجلاس ہے اس کو 9 تاریخ کو مدعو کر لیا گیا ہے. اب یہ آف کورس اب اس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے, یا 11 کو لیتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس, اور اگر اس کے بعد اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہی کہا جا رہا تھا کہ پھر خیبر پختونخوا بھی اسی وقت تک تحلیل ہو جائے گی. لیکن اب آن گوئنگ آپریشن اگر ہو رہا ہوگا تو آپ الیکشنز کیسے کروائیں گے, اور اسمبلی تحلیل کر دیں گے تو won't you be more vulnerable? پرنسپل پہ ولنریبلٹی اور بات ہے. سنت 2013 میں الیکشنز نہیں ہوئے تھے جب پورے پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات شدید تشویشناک تھے, ہم بالکل وار آن ٹیرر کے بیچ میں تھے. بٹ ناؤ سر آپ بلوچستان میں کانسنٹریٹڈ اٹیکس دیکھ رہے ہیں, آپ خیبر پختونخوا میں کاؤنٹ تو کیجئے. مطلب یہ اب آپ تو نہیں کہہ سکتے, ٹھیک ہے 2013 کے معاملات اور تھے, لیکن یہ معاملات بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ان 2 صوبوں میں کرتے ہیں خاص طور پر. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہوں اور ساتھ میں آپریشن بھی چل رہا ہو. تو یہ تو آئی ڈونٹ تھنک اسمبلی تحلیل ہوگی. would you agree to that? No, I wouldn't. اچھا, you wouldn't. کیونکہ جہاں پہ الیکشنز ہونے کی بات ہے, اگر کہیں ایک آدھ حلقے میں, اور 2018 میں بھی ایک آدھ حلقے میں الیکشنز نہیں ہوئے, لیکن اگر آپ نے اسٹیبل آپریشنز کو دینی ہے, اکنامک ریوائیول کو دینی ہے, مشکل فیصلوں کو دینی ہے, تو آپ کو ایک حکومت چاہیے جس کے پاس مینڈیٹ ہو. آپ کو 13 پارٹیز کا ایک ٹولہ نہیں چاہیے جو کہ صرف سیلف پریزرویشن میں ایکٹ کر رہی ہو, جو کہ جو ہے وہ جب خیبر پختونخوا میں بنو جیسا واقعہ ہوئے تو صرف اور صرف اس کو پولیٹیکل ایکسپیڈینسی کے لیے استعمال کرے. اس کے بعد اتفاقاً اسلام آباد میں 1-2 دن بعد کچھ نہ کچھ ہو تو پورا پاکستان جاگ جائے. لیکن یاد رکھیں کہ یہ وارننگ بیلز ہم کافی ٹائم سے دے رہے کہ اگر ہم اپنے اداروں میں انویسٹ نہیں کریں گے, اور انویسٹ کرنے کے لیے ہمیں صرف اپنا وہ پیسہ چاہیے جو ہمارا NFC کے مطابق یا کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہمارا رائٹ ہے. اتنے تو آپ لوگوں نے قرضے لے لیے ڈبل ٹرپل, سر وہ کہاں گئے وہ پیسے, کہاں لگا دیا آپ لوگوں نے؟ نہ CTD کو ٹھیک کیا, آپ کے پولیس میں کتنی شہادتیں ہو رہی ہیں, آپ نے نئی بھرتیاں کرنی ہیں, آپ نے تنخواہیں دینی ہیں, آپ نے لوگوں کو ریلیف دینا ہے, تو اتنا قرضہ کہاں گیا سر؟ کتنا قرضہ جی؟ سر ڈبل ہو گیا نا, ڈبل. آپ کہتے ہیں پورے ملک میں پوری جب سے بنا ہے خیبر پختونخوا اتنا قرضہ نہیں لیا گیا جتنا آپ کے 9 سالوں میں لیا گیا. سنا یہ تو امیچور باتیں ہیں. ہم کیونکہ یہ بجٹ میں نے اس کا جواب جو ہے وہ دے دیا تھا کہ جب PTI کو حکومت ملی تھی تو جو ٹوٹل قرضہ جات تھے وہ اینوئل بجٹ کے تقریباً 75% حصہ ہوتے تھے, وہ ابھی 30% حصہ ہے. یہ فیکٹس ہیں, یہ میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. لیکن کہاں گئے؟ میرے خیال میں خیبر پختونخوا کے لوگ دیکھ سکتے ہیں
یہ وہ صوبہ ہے جس نے 1951 کے بعد کبھی کسی ایک پارٹی کو ری الیکٹ نہیں کیا اور کبھی سنگل پارٹی گورنمنٹ تاریخ میں نہیں لائی. اس نے نہ صرف پی ٹی آئی کو دوسری بار الیکٹ کیا, پھر لوکل گورنمنٹ کے دوسری فیز میں واضح برتری دی, اور ابھی ساری سرویز کے مطابق کسی اور پارٹی کے مقابلے میں بھی کوئی 4-1 لیڈ دے رہی ہے. چاہے آپ ہیلتھ کی بات کریں, ایجوکیشن کی بات کریں, ایون پولیس کی بات کریں. جب رانا ثناء اللہ نے سی ٹی ڈی کی بات کی تھی تو یاد رکھیں کہ یہ وہ پولیس ہے جو ریسورس چیلنج کے باوجود بہترین. آپ کی میں بات کاٹ رہی ہوں, مگر مجھے بتا دیجیے گا, کیونکہ آج بات ہو رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ علیحدہ ہو جائے گی, ان کے معاملات جو ہیں وہ طے نہیں پا رہے ہیں, ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا ہے, یہاں سے پھر ایک وفد گیا ہے اسلام آباد سے, کراچی آیا ہے, اب یہ تمام تر معاملات آپ کے سامنے ہیں اور لیکس کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جنرل ریٹائرڈ باجوہ کو مبینہ طور پر فون کیا, ان سے پوچھا کہ کیا عمران خان صاحب ہمیں گورنر لگانے دیں گے سندھ میں اپنا, تو باجوہ صاحب نے کہا مبینہ طور پر کہ ایسا مجھے تو نہیں لگتا, میرے پاس بھی کوئی کنٹرول نہیں ہے. پھر انہوں نے پوچھا اچھا وہ ہمیں میئر لگانے دیں گے, تو انہوں نے کہا اس پر بھی مجھے کوئی کنٹرول نہیں ہے. تو پھر وہ دے وینٹ اکراس ٹو پاکستان پیپلز پارٹی, بیکاز وہ دونوں چیزیں ان کو وہاں سے مل رہی تھیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اگر آپ کو یہ ظاہر ہے پرویز الہی کو بھی سی ایم بنانا آپ کی آئیڈیل چوائس تو نہیں تھی, when push comes to shove, اگر یہ ڈیسیشن آپ کے پاس آئی ہوتی یا یہ کم از کم ان کی آفر آپ تک پہنچی ہوتی, تو آپ تو پورے عدم اعتماد کو اوائڈ ہی کر لیتے, کیونکہ آپ کے پاس تو میجورٹی ہو جاتی, پھر آپ ان کو دے دیتے, آپ دے دیتے. سر جو ہو گیا ہے ماضی میں وہ تو ہو گیا. میں یہ ضرور کہوں گا جو چین آف ایونٹس آپ نے بتایا ہے اور جو ابھی ایم کیو ایم کے ساتھ ہو رہا ہے, اور صرف ایک پی ٹی آئی کے ممبر ہوتے ہوئے نہیں, ایک پاکستان کے اس جنریشن کے ممبر ہوتے ہوئے جس کا سب سے بڑا سٹیک ہے اگلے 15-20 سال میں, کہ اگر ہم یہی جوڑ توڑ +-1 کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جس میں چند فیملیز کا لینیج کے تھرو جو ہے وہ پارٹیز پہ بھی قبضہ ہو, جمہوریت پہ بھی قبضہ ہو, اور جس میں کبھی پارٹیز توڑوائی جائے کبھی بنائی جائے, تو I'm sorry 70 سال یہ سارا کچھ ٹرائی کر دیا, اس کا کوئی رزلٹ نہیں آیا. سر یو تھنک اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, آپ کو لگتا ہے کہ ٹسوری صاحب یہ خود کر رہے ہیں, ایم کیو ایم کو جوڑ رہے ہیں واپس, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو جب جتوانا تھا تو ایم کیو ایم کو توڑ دیا گیا, اور آج کہا جا رہا ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو ہرانا ہے تو ایم کیو ایم کو جوڑ دیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ ٹسوری صاحب کا خود کا عمل ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی اس میں کوئی بات ہے, یا آپ کو لگتا ہے کوئی اور ہاتھ ہے اس میں؟ میں نو کامنٹ کہہ دوں تو ٹھیک ہے. آئی تھنک خبر ہے, نو کامنٹ بھی خبر بھی ہوتی ہے. تھینک یو تیمور جھگڑا صاحب, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. یہاں پر وقفہ لینے چاہ رہے ہیں, وقفے کے بعد آئیں گے تو جی بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ سے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی سے. یہ کون سا معاملہ ہے جو نہیں نبٹ پا رہا, اور یہ جو اب دھمکی نما بات کر دی ہے خالد مقبول صدیقی نے کہ ہم چھوڑ بھی سکتے ہیں, ہم الیکشنز علیحدہ ہو کر بھی لڑ سکتے ہیں, وہ کتنا اس پہ سیریس ہیں. بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. ایک معاہدے کے مطابق جو حلقہ بندیاں ہونی تھیں اور جو 15 کو الیکشنز ہونے ہیں کراچی میں, اس کے حوالے سے ایم کیو ایم کی بڑی ریزرویشنز ہیں کہ حلقہ بندیاں اس طرح سے نہیں ہوئیں, دوبارہ سے سینسس نہیں ہوا, اس کی بات کی بار بار تاکید کی گئی تھی, پیپلز پارٹی اگریڈ تھی, اس کے باوجود یہ معاملہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ اور انہوں نے اب دھمکایا ہے اور کہا ہے کہ ہم الیکشنز کے ظاہر ہے انہوں نے پوز بھی کیا اور کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پھر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم الیکشنز علیحدہ ہو کر لڑیں حکومت سے. تو حکومت اتحاد میں اگر کوئی فشر پڑنے لگا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ فوری طور پر ایڈریس کرنے کے لیے ایک ٹیم کو بھیج دیا گیا ہے. آج صادق صاحب ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, ملک محمد احمد خان صاحب ہیں, خالد مکسی صاحب ہیں اور اسد محمود صاحب ہیں, اور یہ بات کریں گے زرداری صاحب کے لیڈ میٹنگ میں, اور یہاں پر گفتگو ہوگی کہ کس طرح سے ایم کیو ایم کو واپس راہ راست پر لایا جائے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو گورنر سندھ ہیں ان کی بڑی کوششیں جاری ہیں کہ وہ پی ایم ایل کی تمام فیکشنز کو اکٹھا کر سکیں, اور اس پورے معاملے میں اس وقت ظاہر ہے کہ ایک بڑی ایمرجنسی لیول کی میٹنگ چل رہی ہے, اس پہ بات ہوگی, اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لوگ بھی شریک ہوں گے, اور کسی نہ کس طرح سے یہ چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جائے گی. پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنے تجاوزات بتا دیے ہیں, تحفظات بتا دیے ہیں, جو وہ کہیں گے ہم کریں گے, اور ان کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ جلد از جلد کچھ کیا جائے کیونکہ وقت کم ہے, مقابلہ سخت ہے, اعتماد بحال کرنا ہے اور اتحادیوں کو ساتھ بھی رکھنا ہے. تیمور تالپور صاحب میں جوائن کریں گے, ہم کوشش کریں ان سے رابطہ کرنے کی. اس وقت میٹنگ میں کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں, کیا یہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے, اور کیا عین ممکن ہے کہ وقت اتنے کم وقت میں کیا ایسا ہو سکتا ہے
کہ ایم کیو ایم کی ڈیمانڈس پوری ہو سکیں. کیا ایم کیو ایم کو کوئی اور لالی پاپ دی جائے گی اس حوالے سے؟ اور آج ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک اور لیک سامنے آئی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کو گورنرشپ چاہیے تھی متحدہ قومی موومنٹ کو. انہوں نے جنرل باجوہ سے ریٹائرڈ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ کیا عمران خان صاحب ہمیں دے سکتے ہیں گورنرشپ اور میئرشپ آف سندھ؟ تو باجوہ صاحب نے کہا میرے کنٹرول میں یا میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ دونوں چیزیں مان لی ہوں گی. اور تیمور تالپور صاحب اگر ہمیں جوائن کر چکے ہیں تو تیمور تالپور صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ اوکے, ہمارا کچھ نیٹ ورک کا ایشو آ رہا ہے, سو وی گونا ٹرائی اینڈ گیٹ ہم ان آڈیو. اور اسی کے ساتھ ساتھ اگین متحدہ قومی موومنٹ مان جائے گی, روٹ جائے گی, یہ اتحاد ٹوٹے گا, جڑے گا. حلقہ بندیوں کے حوالے سے کیا ہو سکتا ہے؟ 15 کو الیکشنز ہیں, وقت کم ہے, الیکشن کمیشن کے فیصلے سامنے ہیں, ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے ہے, الیکشن کمیشن اور کیا کر سکتا ہے؟ اور اگر یہ حلقہ بندیاں نہ ہوئیں تو متحدہ قومی موومنٹ کیا کر سکتی ہے؟ اور کیا واقعی وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی یا یہ صرف دھمکایا جا رہا ہے؟ اور اس وقت ظاہر ہے کہ سیریسنس تو ہے اس معاملے کی, کیونکہ پوری ٹیم جو ہے وہ پہنچ چکی ہے. جی بہت شکریہ تیمور صاحب, ہم آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں نے بہت لمبا ایک آئی تھنک بتا ہی دیا ہے سب کچھ, لیکن آپ اگر ہمیں بتا دیں کہ کیا یہ میٹنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, کیا اس پہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ جو ٹیم آئے گی, پھر ایم کیو ایم کے دفتر بھی وزٹ کرنا ہے, اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے تو فوری طور پر فون کیا زرداری صاحب کو, کہا ان کا معاملہ جو ہے سیریسلی لیا جائے اور ان کے تحفظات دور کیے جائیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ان کے تحفظات دور ہوں گے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا, ہماری طرف سے جو ہے بہت سیریسنس کا اظہار ہے. ہم نے جو وعدے ان کے ساتھ کیے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز ہو رہی ہے. کچھ چیزوں میں کمی پیشی تھی, کورٹس کے تھرو میں پرابلمز ہو رہی تھی, ہم نے وہ بھی تقریباً سارے ایشوز سالو کر دیا. ہمیں یونانیمسلی ایک نام ایڈمنسٹریٹر کے لیے لینا تھا, وہ بھی ہم نے لے کے اس کو بھی لگا دیا. کورٹس کے ایشوز چل رہے ہیں, پھر بھی ہم اس کو فیس کر رہے ہیں. تو ایم کیو ایم کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, چاہے وہ وفاق ہو, چاہے وہ سندھ کا صوبہ ہو, اور اسی لیے ہم اتنی سیریسنس دکھا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا شہباز شریف صاحب کی کیا بات ہوئی ہے پریزیڈنٹ زرداری سے, پر پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں بڑی کلیئر کٹ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ جو میری کمٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں وہ آپ کو پوری کرنی ہے, اور کسی طرح سے بھی کرنی ہے وہ آپ کا سر کا درد ہے. اگر ہمیں اپنے دوستوں کو, اپنے پارٹی والوں کو راضی کرنا ہے, وہ بھی ہمارا ہیڈ ایک. تو آئی ڈونٹ نو کیوں بار بار اس کو یہ لوگ لے لیتے ہیں بڑا لائٹلی, مذاق میں بات نکال دیتے ہیں, کبھی غصے میں آ کے کوئی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, کبھی دھمکی دیتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے. تو ایکچولی ایز اے میٹر آف فیکٹ نہ وہ ہمیں چھوڑ سکتے ہیں نہ ہم ان چھوڑ سکتے ہیں. تو یہ تو آپشن ہی نہیں ہے. تو جس چیز کا آپشن ہے اس کو ڈسکس کرنے کا. کیوں نہیں آپ ان کو چھوڑ سکتے, وہ آپ کو نہیں چھوڑ سکتے, مطلب ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے, ہم نے ایک بہت ہی کرپٹ اور گندے ترین انسان سے جان چھڑائی ہے, اور اگر اور کوئی آپشن ہے تو اس کو واپس لانے کا جان ابھی چھوٹی ہے, چھوٹ گئی ہے ابھی تک, مجھے تو نہیں ایسا لگ رہا. نہیں, میرے خیال سے چھوٹ گئی ہے, کیونکہ جو اس کی اصلیت, اس کے کرپشن کے کیسز, اس کی گندی مورلز, اس کے ویڈیو کلپس جو بھی آنے ہیں آپ کے سامنے, اس کے آڈیو کلپس جو آلریڈی آ چکے ہیں. لیٹس ناٹ گو دیر سر. اوکے ہاں اوکے ٹھیک ہے, اسٹاپ دیر. اچھا سر مجھے بتائیں کہ مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ اس وقت متحدہ قومی موومنٹ کو یہ کیوں بار بار تحفظات سامنے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کوئی نہ کوئی پرابلم تو ہوگا نا. حلقہ بندیاں کرنے میں ظاہر ہے آپ لوگ تو نہیں کچھ کر سکتے نا, وہ تو کرنا تو الیکشن کمیشن نے, کروانا آپ نے. تو کیا کہاں پہ ڈیلے ہو رہا ہے؟ ویئر از دا پرابلم؟ I don't know what the problem is, where the problem is, because we have done our part. And basic پتہ ہے ایشو کیا ہوتا ہے سناما, ایشو یہ ہوتا ہے کہ ہم کنسنسس پہ آ جاتے کرنا کیا ہے, تو کنسنسس پہ تو تقریباً آ گئے ہیں, اور جو نئی حلقہ بندیوں کی چیزیں ہیں وہ تو جب مل کے نیا ٹاپک اٹھائیں گے تو پھر بات بنے گی کیسے کرنا ہے, کیوں کرنا ہے. ہم نے طریقہ کار بھی سوچا ہے کس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کہاں پہ ان کو ایڈجسٹ کرنا ہے, کہاں پر وہ ہمیں ایڈجسٹ کریں گے. تو اٹس آل ان پروسیس. ان کی جلد بازی میری سمجھ سے باہر ہے. سر ان کی جلد بازی پہ ہماری جلد بازی, آپ کی حکومت کی جلد بازی بھی دیکھ لیجیے کہ انہوں نے ایک 5 ممبر کمیٹی بھیج دی ہے فوری طور پر, اور ظاہر زرداری صاحب کو فون بھی کر دیا. تو آئی ایم شیور دے آر ٹیکنگ دا ہیٹ آف دس. یہ ایسی کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. بلیو می, اگر یہ کمیٹی نہ بھی بناتے, اگر یہ صدر زرداری کو فون نہ بھی کرتے, ہم اپنا کام ویسے ہی کر رہے ہیں. اب ان کو they want to hurry things up or something is out of my mind. کہ کیا کوشچن ہے کہ اتنی جلد بازی ہے, کہیں پر ہم ان کا کام پورا نہ کریں, کہیں اپنی ڈیڈ لائن میٹ نہ کریں, کہیں ان کا ایڈمنسٹریٹر چوائس سے لے کے نہ لگا رہے ہوں, تو پھر تو یہ چیزیں سمجھ. سر نیا سینسس نہیں ہوا نا, وہی حلقہ بندیوں پر الیکشنز ہوں گے 15 کو, تو ظاہر ہے کہ معاملہ تو وہی اٹکا ہوا ہے نا. یہ تو انہوں نے بہت کلیئرلی آپ کو بتا دیا تھا کہ آپ کو نئی حلقہ بندیاں تو کرنی پڑے گی. بالکل. کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں, کیا یہ سندھ حکومت کے ہاتھ میں,
ہم نے تو سیریسنس دکھائی, ہم نے تو کورٹ کو لکھ کے دیا بھائی وی وانٹ سینسس اینڈ وی وانٹ دی الیکشنز آفٹر دی سینسس. اب اگر کورٹ ہمیں ڈکٹیٹ کر رہی ہے اپنے احکامات تو وی کین ناٹ گو اگینسٹ اینڈ گیٹ ا کنٹمپٹ آف کورٹ. کورٹ بھی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, وہ بھی آپ کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. اچھا, آپ یو آر انڈر دی ڈکٹیٹرشپ. اچھا سر, یہ فرما دیجیے گا تیمور صاحب, یہ جو ٹسوری صاحب آج کل بڑے سازگار ماحول بنا رہے ہیں, ساری فیکشنز کو جوڑ رہے ہیں, یہ ٹسوری صاحب خود کر رہے ہیں یا جس طرح کہا جا رہا ہے کہ کوئی کروا رہا ہے, لیکن ویسے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے, تو کیا اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی تعلق ہے یا ٹسوری صاحب اپنے اون پہ کر رہے ہیں؟ یہ ہلکا بندیاں تو نہیں ہو سکتی, لیکن ایم کیو ایم کی جو فیکشنز ہیں ان کو باندھ رہے ہیں ساتھ. بالکل, مجھے نہیں پتا کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں, پر ایک اچھا کام کر رہے ہیں. ایم کیو ایم ہمارے الائز ہیں اینڈ آئی تھنک دے وڈ اسٹینڈ اے بیٹر چانس اف دی یونائٹیڈ. ابھی ایم کیو ایم نے کافی ڈکلائنز دیکھی اپنے گراف میں, اور ظاہری بات ہے اگر ایک ہی پارٹی کے 4 لوگ الگ الگ کھڑے ہو جائیں تو ان کا ووٹ کہاں سے ملے گا, ڈیوائڈ تو رہے گا. تو آئی تھنک کامران ٹسوری از ڈوئنگ اے گڈ جاب اور اچھی بات ہے. آئی ہوپ ہی از سکسیسفل, اور میرے خیال سے ہو بھی جائے گا. آئی تھنک آل دی کوارٹرز of all the parties which were taken away are all online to get together because they have seen کہ الگ رہ کے ان کو کتنا نقصان ہوا ہے. پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک ان کے ووٹ بینک کو جو ہے ٹیک اوور کیا ہے. لوگ لیفٹ رائٹ اگر یہ پھر سے ایک یونائٹ ہوتے ہیں تو I think it will be good for democracy. تو ٹوٹے بھی تو خود نہیں تھے نا, توڑا گیا تھا, آپ کو بھی پتا ہے مائنس فارمولا بھی ہوا تھا, پھر توڑا بھی گیا تھا. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ توڑا جاتا ہے تو پھر جوڑا بھی وہیں سے جاتا ہے یا جوڑ کوئی اور بھی لگا سکتا ہے. کراچی میں پی ٹی آئی کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے دھڑے بنائے گئے تھے, پر what I'm seeing and what I believe is کہ اب جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اے پولیٹیکل ہو گئے. They are not concerned with the local politics anymore and کم سے کم اپنے علاقوں میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی چینج ہے. تو I am hopeful یہاں پر بھی چینج ہوگا اور یہ سیاستدان ہی سیاسی گیم کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ہم چلیں. تھینک یو تیمور طاہر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ نے موقف دیا کہ آپ سب کچھ کریں گے اپنے مینز میں تاکہ یہ معاملہ نہ ہو, اور پھر متحدہ قومی موومنٹ کیسے ریئیکٹ کرے گی اس پر بھی بات کرنی ضروری ہے. متحدہ قومی موومنٹ سے بات کرتے ہیں اس وقفے کے بعد. مطالبات اگر نہ مانے جائیں تو پھر دھمکانے کی نوبت آ جاتی ہے, اور دھمکی اگر ایسی ہو جو متحدہ قومی موومنٹ دے تو اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. اس لیے ایک 5 ممبر کا وفد نون لیگ نے بھیج دیا ہے. گورنمنٹ نے شہباز شریف صاحب نے فون کر کے زرداری صاحب کو کہا کہ فوری طور پر ان کے مطالبات اور ان کے تحفظات دور کیے جائیں. متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشمی صاحب, پہلے تو آ جائیے اس بات پر کہ اتحاد آپ کا کیسے بنا. اس بات پر تو آج مبینہ طور پر جنرل باجوہ کو آپ نے فون کیا اور آپ نے ان سے بات کی, آپ نے نہیں لیکن آپ کے ظاہر کسی نے پارٹی میں سے, اور ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہمیں پی ٹی آئی سی ایم شپ دے دے گی, گورنر دے دے گی ہمارا اپنا اور میئر بھی, تو پھر ہم ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا میرے پاس تو اس کا کنٹرول نہیں ہے. پھر آپ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ آپ ان کے ساتھ جائیں گے. تو یہ اصولی طور پر ایک اصولی موقف تو نہ ہوا, اپنا فائدہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ آپ کو انفارمیشن جس نے دی ہے, یہ ایم کیو ایم ایک انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اپنے ڈیسیجنز خود لیتی ہے, اور جو لارجر انٹرسٹ ہوتا ہے, ہاں یہ ضرور ہے کہ ماضی میں ایم کیو ایم کے ساتھ جو غیر منصفانہ سلوک کیا جاتا رہا اس کے اوپر ہمیں ریزرویشن رہی ہیں. اور جی سر, تو اب ایسی صورتحال میں ہمیں ریزرویشنز تو رہی ہیں, لیکن یہ کیسے ابہام کا شکار ہوا کہ ہم کسی سے ڈکٹیشن لیں گے یا کسی کی ڈائریکشن پہ کریں گے. ایم کیو ایم نے اپنا فیصلہ خود کیا, چاہے 2013 میں لوکل گورنمنٹس کی انفورسمنٹ کے حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی, اس کے بعد تواتر کے ساتھ لیٹیگیشن میں اور لیجسلیشن میں لگے رہے, پھر سڑکوں پہ بھی آتے رہے, اور مختلف اوقات میں آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی جب ہمارا الحاق تھا تو اس وقت بھی ہم نے بہت ساری چیزوں کا اظہار کیا. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں کہ میرا خیال ہے پھر تو جاوید چودھری صاحب کو تو سو کر دینا چاہیے آپ کو, کیونکہ انہی کا کالم ہے جس نے یہ بات کی, اور انہوں نے مبینہ طور پر جنرل باجوہ سے ملاقات کے بعد ہی لکھا ہے. دیکھیں یہ تو ایم کیو ایم کی لیگل ایڈ جو ہے ڈیسائیڈ کرے گی, وہ جو بھی لکھتے رہے وہ جو بھی کہہ رہے ہیں. یہاں پر تو آج صورتحال ایسی ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ وفاق میں رہی, انتظام اور انصرام طاقت اور پوری بھرپور طریقے سے رہی, ان کو لاڈلا کہا جاتا رہا, پھر جب ان کے اوپر سے دست سے شفقت ہٹ گیا تو وہ ناراض ہو گئے, پھر پوری دنیا میں ڈیفیم کرنے لگے. تو یہاں پر تو معاملات تو عجیب و غریب ہوتے ہیں, لیکن ایم کیو ایم کے ساتھ ایسے معاملات دست شفقت والے معاملات نہیں رہے ہیں, آپ کے سامنے ہیں وہ. ہم ایکول اپرچونٹی مانگتے ہیں, ہم ایکول پولیٹیکل گراؤنڈز مانگتے ہیں, ہم اپنے لیگل دفاتر جو ہیں وہ ان کو کھولنے کی بات کرتے ہیں. ہم کراچی کے اندر جو ڈپرائیو کیا جا رہا ہے غیر منصفانہ وسائل کی تقسیم سے,
اس کو منصفانہ انداز میں مانگتے ہیں کراچی والوں کو. ہاشمی صاحب ایک منٹ کیونکہ دیکھیں نا معاہدے میں بہت ساری چیزیں تھیں, آپ کے آفیسز کھولنے کا معاملہ ہے, یہ نئی حلقہ بندیاں ہیں, سینسس ہے نیا, اب وہ تو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے, پھر کورٹ کا فیصلہ ہے. اور ویسے تو وہ کہہ رہے تھے کہ نیا سینسس سے پہلے الیکشن بھی نہیں ہونا چاہیے, لیکن آپ کو پتہ ہے کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے, تو یہ تو اب ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہ خود کہہ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کہے گا ہم کر لیں گے. تو یہ تو نہیں ہے کہ آپ آن دا فیس اس کو ایشو بنا کے ایکچولی میں جو چھوٹے موٹے اور کام رہ گئے ہیں وہ نکلوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں حالانکہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی, لیکن ہماری ریزرویشن کیا ہے, وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک سیپریٹ انٹیٹی ہے جس کا کام ہے حلقہ بندی کرنا, اور اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا انفلوئنس اور ایڈمنسٹریشن کی کولیبریشن میں کسی جگہ پر ڈیلیمیٹیشن کرنا خلاف قانون ہے, پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے کہ ایک سرٹن نمبر آف ریشو ہوتا ہے, جو ان کا کورم ہوتا ہے اس کو پورا ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کا وہ جو کورم تھا وہ پورا نہیں ہوا, اور ہم نے اس کو ریکارڈ پہ بھی اس وقت لے کر آئے. یہ بات درست ہے کہ یہ براہ راست ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے کہ ایک سرٹن ٹائم فریم کے اندر الیکشن کا انعقاد کرا دے. ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پر ہو, ہمیشہ سے کہتی رہی ہے, اور لاسٹ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں وہ بھی آنریبل سپریم کورٹ کے ڈائریکٹیوز پہ ہوئے ہیں, جس کے حوالے سے ہم نے قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, ڈائریکٹیوز ان کے ہیں, ذمہ داری ان کی ہے, ناراض آپ ان سے ہو رہے ہیں, ان کو ان سے علیحدہ ہونے کی بات کریں آپ. وہ بیچارے کیا کریں, اور وہ کیا کریں, بیچارے ہیں وہ بھی. میں وہی بات بتا رہا ہوں. اچھا بیچارے تو سبھی ہیں, اب تو چارہ کس کے پاس ہے, چارہ جس کے پاس ہے وہ چارہ جو ہے نا ضائع کرتا ہے. سر چارہ جوئی کس کے پاس ہے یہ بتا دیں, چارہ تو کس کے پاس ہے. اچھا جی دیکھیں, چارہ جوئی کرنے والے بھی موجود ہیں اور چارہ ڈالنے والے بھی موجود ہیں, چارہ بنانے والے بھی موجود ہیں, چارہ بننے والے بھی موجود ہیں, سارے موجود ہیں چارہ سے ریلیٹڈ. اچھا لیکن ابھی سلسلہ یہ کہ چارہ کون بن رہا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. چارہ جوئی کون کرے گا, اچھا ہم تو آواز ہر جگہ پھیلا رہے ہیں نا, چاہے وہ لیٹیگیشن ہو, لیجسلیشن ہو, آنریبل سپریم کورٹ ہو, چاہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو, یا مقتدر حلقے ہوں, ہر جگہ سے گزارش کر رہے ہیں کہ بھائی چارہ جوئی کریں, کوئی بھی کرے, لیکن مسئلہ حل ہونا چاہیے لوگوں کا, لوگوں کے جو لارجر. لیکن حلقہ بندیاں صحیح ہو نہ ہو, لیکن آپ لوگ واپس بند رہے ہیں, اپنے اپنے جو آپ سے دور چلے گئے تھے ان کو باندھ رہے ہیں ساتھ. ٹیسوری صاحب, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ایک اچھا اقدام ہوگا, اس سے آپ کا ووٹ بینک اسٹرانگ ہوگا؟ دیکھیں, ایم کیو ایم کے وطن سے پیدا ہونے والے تمام انڈیویجولز, انٹیٹیز, پولیٹیکل پارٹیز, گروپس مشترکہ طور پر کراچی کے لیے, اربن سندھ کے لیے, اس صوبے کے لیے کام کرتے رہے ہیں.